अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बिलाल ज़फ़र। मैं अपनी फ़ैमिली के साथ पाकिस्तान से इमिग्रेट करके कनाडा आया हूँ 2023 के फरवरी में। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, उसमें एक कमेंट था कि बिलाल भाई अब आपको पीआर मिल गई है, अब आप पाकिस्तान वापस आ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में आपका अपना घर है। पाकिस्तान में कनाडा जाने से पहले भी आप माशाल्लाह ठीक ठाक थे, आपको कोई मसला नहीं था। अब आपको पीआर मिल गई है, बस अब आप वापस आ जाएं। तो इसी बारे में मैं आपको आज की वीडियो बनाकर ये बताना चाहता हूँ कि एक बार जब एक फैमिली पाकिस्तान से बाहर मूव हो जाती है तो वापस आने में क्या हर्डल्स होती हैं या क्या प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं वापस आने के। क्योंकि आपको पता है कि पीआर का ये होता है, आपकी हो तो पाकिस्तान में भी बैठे बैठे मतलब प्रोसेस आपका हो जाता है, या आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं या मिडल ईस्ट कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं, आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन पीआर मिलने के लिए शर्त ही होती है कि आपको टच करना है कैनेडियन सॉइल को, आपको पहुंचना है कनाडा। यहाँ पर पहुंचते हैं आपको अपने पीआर कार्ड्स मिलते हैं, और फिर ये होता है कि अगर आप यहाँ पर जो इनका डिसाइडेड ड्यूरेशन है उसके तक आप कनाडा में रहते हैं, तो आप उसके बाद सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं और आपको कनाडा की शहरियत मिल जाती है। वो जो अरसा है 2 से 3 साल का है। मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बता सकता हूँ कि कितना है, लेकिन ये है कि कम से कम अपने जहन में रखें कि 2 साल या इससे कुछ ऊपर आपको कनाडा में रहना पड़ता है, और फिर आप वो प्रोसेस शुरू कर सकते हैं कि आप शहरियत यहाँ की या सिटीजनशिप हासिल करें। तो अब अगर मैं कनाडा छोड़कर पाकिस्तान मूव हो जाता हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो एक किया कराया काम जो बहुत ही मुश्किलों से होता है, जिसमें बहुत पैसे इन्वॉल्व होते हैं, एक बहुत लंबा प्रोसेस है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने अप्लाई किया और 2 महीने बाद आपको पीआर मिल जाएगी। हमने अप्लाई किया था 2018 में, और 2022 के आखिर में जाकर डिसाइड हुआ कि हम लोग यहाँ पर आ सकते हैं। मतलब हमें सब्ज बत्ती दिखाई गई कि आप लोग आ सकते हो यहाँ पर। तो इट टुक मोर देन 4 years। अब इतने इंतज़ार के बाद हम लोग जब यहाँ पर आए हैं, तो जब हम आए हैं तो ये कोई छोटा स्टेप नहीं था, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी इन्वॉल्व थे। हमारे वक्त तक तो हमें $24,733 का प्रूफ ऑफ फंड्स शो करना था यहाँ पर आने के लिए। मतलब उतने पैसे आपके पास होने चाहिए। फिर आप मेंटली रेडी हो, आप फिजिकली रेडी हो, आप में इतनी कुव्वत इतनी जान हो कि अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा आप स्टेप ले सकें, तो तब आप कनाडा आते हैं। और फिर यहाँ पर आकर जो हमारी स्ट्रगल है डे बाय डे, वो आपके साथ हमने अपने चैनल पर शेयर की ही है। तो ये कोई आसान चीज़ नहीं थी, ये अल्लाह ताला का करम हुआ कि करते करते 1 साल में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अचीव की हैं। सबसे पहले ये चीज़ कि एक ऐसी अकोमोडेशन जिसमें आप कंफर्टेबल हो कनाडा में मिल जाना, ये बहुत बड़ी बात है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी फजीलत है। दूसरी जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि मैंने यहाँ पर जी लाइसेंस हासिल कर लिया है, जो G2 से भी बड़ा होता है। मतलब कि कार ड्राइविंग के लिए सबसे बड़ा लाइसेंस यही होता है, जी लाइसेंस। ये मिल जाए तो आपकी इंश्योरेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं बनती, रिलेटिवली कम बनती है। वरना तो अगर मेरे पास जी लाइसेंस ना होता तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी $450 या $350 से कम की पर मंथ इंश्योरेंस बनती। मेरी जो बनी है तकरीबन $245, वो इसी वजह से है क्योंकि मेरे पास जी लाइसेंस है। तो ये मैंने आकर हासिल किया, और ये हासिल करना आसान नहीं था। पहले मैंने G1 दिया, फिर मैंने जी दिया, उसमें मैं फेल हो गया। फिर मैंने G2 दिया, फिर मैंने जी दिया, और उसमें मैं पास हुआ। और एक एक दफ़ा जब आप देते हैं, इसमें ठीक ठाक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, एनीवेयर फ्रॉम $350 to $500 आपके लग जाते हैं, क्योंकि उसमें क्लासेस इन्वॉल्व होती हैं, सारा कुछ। तो अगर रुपयों में बात की जाए तो 80,000 से 1 लाख या 1,10,000 रुपये का एक ट्रायल है। तो वो चीज़ हमने हासिल की, मतलब मैंने अपना जी लाइसेंस हासिल किया। उसके बाद जो बहुत बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पर आकर मिली है वो ये है कि कैनेडियन एक्सपीरियंस मुझे मिला है। यहाँ पर मैंने 2 जॉब्स की हैं, दोनों का एक्सपीरियंस मिला है। अब मेरे पास माशाल्लाह ऐसा एक्सपीरियंस आ गया कि अब मैं अगर ले ऑफ भी हो जाता हूँ खुदा न खास्ता, तो मुझे एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस भी मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं, इतना कुछ जो हमने माशाल्लाह 9 महीने के अरसे में यहाँ पर अचीव किया है। अब मैंने माशाल्लाह गाड़ी भी ले ली है। देखा जाए तो अब माशाल्लाह जॉब भी है, माशाल्लाह गाड़ी भी है, अकोमोडेशन में हमें कोई परेशानी नहीं है।
اور یہ ایک بہت پریویلیجڈ پوزیشن میں ہونے والی بات ہے کہ پورے گھر میں سے صرف ایک بندہ کام کر رہا ہو اور آپ کا سارا سسٹم فرسٹ کلاس چل رہا ہو. ورنہ یہ ہے کہ کینیڈا جیسے ملک میں دونوں افراد میں سے مطلب جو دو پارٹنرز ہیں ایڈلٹس، ان میں سے ایک بندہ ورکنگ نہ ہو، مطلب کہ گھر میں ہو اور دوسرا کام کرے خالی اور چل جائے کام، یہ بہت مشکل ہوتا ہے. کینیڈا اس طرح کا ملک ہے، یہاں کا کاسٹ آف لیونگ ایسا ہے کہ جس بندے سے بن پڑے اس کو کام کرنا پڑتا ہے یہاں پہ. لیکن ہماری پرسنل پریفرنسز یہ ہے کہ خالی میں کام کروں، کیونکہ ہماری اولین یہاں پر ترجیح یہ ہے کہ بچیوں کی اچھی پرورش ہو ہماری ویلیوز کے حساب سے، ہمارے کلچر کے حساب سے، اور ان کے پاس ہمارا اوریجنل کلچر یا ویلیوز جاننے یا دیکھنے کے لیے صرف ہم لوگ ہیں، میں اور ہنا. اگر ہم اس چیز پر توجہ نہیں دیں گے تو باقی سارا معاشرہ تو ان کو ویسے ہی دوسری طرف لے کر جا رہا ہے. ٹو کیپ دم گراؤنڈیڈ ان دیئر روٹس اور ان کی اوریجنل ویلیوز، ان کو پتہ ہو کہ ہمارا دین کیا ہے، مذہب کیا ہے اور ہم کس کلچر سے آئے ہیں. وہ زبان ان کو بھولنے نہیں دینی. ہم نے ان کے ساتھ ہم میک شور کرتے ہیں گھر میں ہم خالی اردو میں بات کریں. پہلے میں اتنا زیادہ کانشیس نہیں تھا اس بارے میں، لیکن اب میں ہو گیا ہوں کہ میں صرف اردو میں ہی بات کروں اپنی بچیوں کے ساتھ، خاص طور پہ گھر میں یا کہیں بھی. مطلب میرا ان سے جو بھی انٹریکشن ہے صرف اردو میں ہو، انگلش میں نہیں ہو. انگلش وہ بھی بول رہی ہوتی ہے زحا، میں اس کو منع کرتا ہوں کہ اردو میں بات کرو. اور میں اس کو اردو، میں اور ہنا اس کو اردو لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں ڈیلی. میں نماز پڑھتا ہوں تو میں اس کو ساتھ کھڑا کرتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، وہ نماز پڑھتی ہے. میں اس کو وضو کرنا بتاتا ہوں. میں اس کو قرآن پاک جتنا زیادہ میرے سے ہو سکتا ہے، حالانکہ اتنا نہیں ہو سکتا لیکن جتنا بھی میں کر پاتا ہوں تو میں اس کو لے کر بیٹھتا ہوں، اس کو میں پڑھاتا ہوں. اسی طرح سے ہنا بھی کوشش کرتی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں کرنی ہے. تو میں تو پہلے ہی میرے دن کا ایک بیشتر حصہ تو کام پر گزر جاتا ہے. تو ضروری ہے کہ ماں کم از کم گھر پہ ہو، بچیوں پر پوری نظر رکھے، بچیوں کا اس کو ہر طرح سے پتہ ہو کہ کون سی کس فیز میں سے گزر رہی ہے، کس کے کیا موڈ ہے، کس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، کس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. تو تبھی، کیونکہ لانگ ٹرم آپ کا جو آؤٹ کم ہے نا، آپ کی زندگی کا جو حاصل وصول ہے، وہ آپ کی اولاد ہی ہے، ان کی پرورش ہی ہے. ایون آپ جب 50s میں 60s میں چلے جائیں گے، لوگ آپ کو آپ کے بچوں سے پہچانیں گے کہ یہ ہے اس کی پوری زندگی کا آؤٹ پٹ. اس لیے ہم لوگوں نے تو یہ ڈیسائیڈ کیا کہ خالی میں ہی کام کروں گا. اور وہ اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ماشاءاللہ مجھے ہی اتنی اچھی جاب مل گئی کہ ہنا کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے کام کرنے سے ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس سٹیج پر آ کے جب اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ اتنا کچھ دے دیا ہے 9 مہینے کے عرصے میں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب ہمارے لیے ایزی ہے کینیڈا سے پاکستان موو ہو جانا واپس؟ پہلے تو سب سے آپ کامنٹ کریں اس چیز کا نیچے، ہاں یا نہیں. اس کے بعد میں آپ کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کرتا ہوں. ہاں یا نہیں میں مجھے ابھی لکھ کر بتائیں، آپ کے خیال میں اب ہمارے لیے ایزی ہے یہاں سے موو ہو جانا بیک؟ اور ساتھ ہی ویڈیو کو ایک تھمز اپ دے دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز سبسکرائب کر لیں. تو میں یہ بات آپ کو بتا رہا تھا کہ اب اگر ہم یہاں سے واپس موو ہوتے ہیں تو اس وقت تو موو ہونے کا کوئی مطلب نہیں بنتا. کم از کم یہ ہے کہ ہمارے پاس سٹیزن شپ تو ہو، تو پھر ہم سوچیں موو بیک کرنے کا. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ پی آر کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. آپ کو پی آر مل جاتی ہے لیکن آپ کو کم از کم ایک 5 سال کے عرصے میں، پہلے تک جب تھا، ابھی میری لیٹسٹ ریسرچ اس بارے میں نہیں ہے، جب تک میں اس بارے میں پڑھ رہا تھا یہ تھا کہ 5 سال کے عرصے میں آپ کو 2 سال کینیڈا میں بتانے پڑتے ہیں، ادروائز آپ کی پی آر ختم ہو جاتی ہے. تو اب جب ہم اتنا بڑا سٹیپ لے کر پاکستان سے آئے ہیں اور یہاں پر صرف ہم نے ابھی 9.5 مہینے بتائے ہیں، تو اب واپس جانے کا کوئی مطلب نہیں بنتا. کیونکہ ایک دفعہ تو حالات سازگار تھے، اتنے پیسے جڑے ہوئے تھے اور ہم میں وہ ہمت اور وہ ساری سچویشن تھی کہ ہم آ پائے. لیکن کیا یہ جو 9.5 مہینے کے بعد اگر 2 سال بھی ہو، تو باقی کا جو 1 سال اور 3 مہینے ہے وہ پورا کرنے کے لیے ہم دوبارہ آ پائیں گے پاکستان سے؟ یہ ایک دفعہ ہو گیا. زندگی ایک بار چانس دیتی ہے، بار بار آپ کو چانس نہیں دیتی. تو اب اگر ہم واپس موو بیک کر جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم کبھی واپس آئیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم کبھی بھی واپس نہ آئیں یہاں پر. تو یہ جو ہم نے اتنا بڑا سٹیپ لیا، سارا کچھ کیا اور اتنی محنتیں کی، وہاں سے میں نے گاڑی بیچی، وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سونے کی بار بھی میں نے بیچ دی تھی،
اور اتنا کچھ ہم ایک ایموشنل اور اتنا بڑا سٹیپ یہاں پر لے کر آئے تھے، تو اس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا. ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ آپ کم از کم یہ ہے کہ اپنا جو 5 سال کا میں 2 سال کا عرصہ ہے پی آر مینٹین کرنے کے لیے، وہ تو ایک بار آئے ہیں تو گزار لیں. اس کے بعد اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیں، لیکن پھر آپ کو اگلے 5 سال میں سے 2 سال کے لیے رہنا پڑے گا یہاں پر آ کر اپنی پی آر مینٹین کرنے کے لیے. اور بیسٹ یہ ہے کہ آپ جو سٹیزن شپ لینے کے لیے ڈیوریشن ہے جو غالباً 3 سال ہے، مجھے ایگزیکٹلی اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ لیٹسٹ کیا چیز ہے، تو وہ اگر آپ یہاں پر گزار لیتے ہیں، سٹیزن شپ اپلائی کر لیتے ہیں، ایک بار آپ یہاں کی سٹیزن شپ لے لیں، اس کے بعد آپ موو آؤٹ بھی کر جاتے ہیں تو آپ کی سٹیزن شپ ختم نہیں ہوتی. تو یہ ہے کہ اتنا بڑا سٹیپ لینے کا آؤٹ پٹ اور حاصل وصول کچھ نہیں ہے اگر ہم لوگ اس سٹیج پہ اب یہاں سے چھوڑا کر واپس چلے جائیں. یہ آپ لوگ بتائیں، کیا اس میں آپ کو لگتی ہے عقل مندی کہ اب اس سٹیج پہ واپس پرماننٹ ہم لوگ یا ایک لمبے عرصے کے لیے چلے جائیں؟ تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں جو ایک بار ملک سے باہر نکل آتا ہے. ہم تو خیر پھر کینیڈا میں آئے ہیں جس کا ایک پی آر اور سٹیزن شپ کا معاملہ ہے. اگر لوگ پاکستان سے نکل کر مڈل ایسٹ بھی جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے میں اپنے آپ کو بہت پریویلیج سمجھتا ہوں کہ میں ایک بار نکلا تھا تو میں وہاں سے چھوڑ کے واپس پاکستان جا پایا 2 سال دبئی میں گزار کے. یہ ایسے کوئی نہیں کرتا، لوگ ایک دفعہ جاتے ہیں اس کے بعد واپس آنے کا نام نہیں لیتے، حالانکہ آنا چاہتے ہوتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کب تک وہ وہاں پر ہے. تو اب اس سٹیج پر تو واپس جانے کا کوئی مطلب نہیں بنتا. سیکنڈلی اگر ہم اب واپس جاتے ہیں تو واپس جانے میں اتنی کوسٹ انوالوڈ ہے، مطلب 4 بندوں کا جو ٹکٹ ہے فرام کینیڈا ٹو پاکستان اگر آپ چیک کریں تو اٹ از اینی ویئر فرام 4,000 ٹو اپورڈ آف 6,000 یا اس سے بھی زیادہ ڈالرز. تو یہ کوئی 8 10 12 لاکھ روپے آپ کے لگ جائیں گے، اور پھر آپ کے وہ تو جو آپ نے جوڑے تھے وہ آپ خرچ ہو جائیں گے آپ کے واپس پہنچنے میں. اس کے بعد جب آپ واپس پہنچے ہیں تو آپ کو وہاں پر جا کر فرض کریں ہم لانگ ٹرم رہنے کا وہاں پر کرتے ہیں، ہمیں گاڑی لینی ہے. اب گاڑیاں پاکستان میں اگر آپ بات کریں، میں ابھی جب فروری میں بیچ کر آیا تھا میں نے خریدی تھی 2019 میں گاڑی خریدی تھی میں نے 2019 کے دسمبر میں سوزوکی آلٹو VXL لیٹسٹ ماڈل. اس وقت مجھے 15.5 لاکھ کی ملی تھی، اور میں ابھی 2023 میں جب آیا ہوں کینیڈا تو میں اس کو تقریباً 22 لاکھ کی بیچ کے آیا ہوں. تو مطلب کہ تقریباً 4 5 سال پرانی ہو کر اس کی ویلیو اتنی اپریشیٹ کر گئی ہوئی تھی کیونکہ انفلیشن کی وجہ سے روپے کی ویلیو گر گئی ہوئی تھی. اب اگر ہم جا کر واپس سیٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ویسی گاڑی مجھے خریدنے میں، اب آپ چیک کر لیں کہ VXL آلٹو سوزوکی کتنے کی ہے. حالانکہ یہ کوئی اتنی زیادہ بڑی، مطلب کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کیا سپورٹیج لی ہوئی ہو یا آپ نے کوئی بڑی قسم کی گاڑی لی ہوئی ہو، یہ سب سے چھوٹی ہے، سب سے مناسب قیمت گاڑی ہے. اور اس کی بھی آپ قیمت چیک کر لیں کہ کیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ہم کسی بھی صورت اس کو جو لیٹسٹ ماڈل ہے اس کو 30 32 لاکھ سے کم میں خرید سکتے ہیں. پھر اوپر سے ٹیکس بھی دینا ہوتا ہے اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک تو جس لیول کی ہمارے پاس گاڑی تھی وہ گاڑی دوبارہ سے واپس حاصل کرنا اٹس اے ویری ویری بگ چیلنج. ٹھیک ہے پیسے بھی ہیں تو آپ خرید بھی سکتے ہیں، لیکن خالی آپ کو گاڑی نہیں خریدنی ہوتی، آپ کو جب ایک جگہ جاتے ہیں اپنے آپ کو پھر سے پوری طرح سے سیٹ کرنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے. اب یہ کہ پاکستان میں میرا یوٹیوب کا چینل چل رہا تھا، میرے آن لائن بزنسز وغیرہ چل رہے تھے کافی، تو مجھے وہ دوبارہ سے خیر میں انیشیٹو لے سکتا ہوں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ دینے والا انسان کا کام ہے کوشش کرنا. چیز پاسبل ہے لیکن اس میں بہت زیادہ محنت لگے گی، ایک مائنڈ میک اپ اینڈ دین بہت کوشش، اور پھر چانس کی بات ہے کہ آپ کو وہ رزلٹ یا آؤٹ پٹ ملتا ہے یا نہیں. اور پھر جو ادھر اتنا بڑا سٹیپ ہم اٹھا کر آئے تھے اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے. تو یہی چیز ہے. اب آپ لوگ ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت ہمیں اب سوچنا چاہیے واپس موو کرنے کا، یا فردر ہمیں کیا اس بارے میں سوچنا چاہیے. میں اپنی یہ باتیں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرتا ہوں کیونکہ میری طرح میں تو کینیڈا آ گیا ہوں لیکن آپ لوگ آنے کا سوچتے ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ جب ایک ریئل لائف سینیریو ہوتا ہے اس میں کیا چیلنجز ہوتے ہیں پاکستان سے کینیڈا موو ہونے میں، پھر کینیڈا سے پاکستان موو ہونے میں، تاکہ آپ کو پوری سچویشن ٹھیک پتہ ہو اور آپ سوچا سمجھا فیصلہ کر سکیں کہ آپ کو یہاں پر آنے کی کوشش کرنی چاہیے یا نہیں. اور باقی یہاں ہمارا کیسا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، کیا ہم خوش ہیں یا نہیں، وہ تو میرے ولاگز اگر آپ ڈے ٹو ڈے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو ہی جائے گا.
اور یہ بھی آپ کامنٹ کر کے نیچے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر آ کر سیٹسفائیڈ ہیں، آپ کو لگتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا. پھر ملوں گا آپ سے ایک اور دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.